बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ SJ मीडिया नेटवर्क से साहिबजादा सलील। आज बांग्लादेश में गैर जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया है और हसीना वाजिद जो है वो मुजाहिरीन का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और तलबाओं के हाथों ढेर हो गई और इंडिया पहुँच गई। इंडिया फ़रार होने में कामयाब हो गई। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने जो गुज़िश्ता माह जुलाई से मुजाहरे शुरू हो रहे थे, जिसमें अब तक 300 तलबा जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। ये तलबा जो थे ये सरकारी नौकरियों में, सरकारी जो कोटा सिस्टम था 30% सिस्टम 1971 से शुरू था, पाकिस्तान से ये जब से अलहदा हुए हैं 1971 से इनको सरकारी कोटे में 30% मुलाजमतें जो हैं वो दी जा रही थी। तलबाओं ने इसे गैर आइनी अमल करार दिया था और इस पर प्रोटेस्ट किया था। ये जुलाई में शुरू हुआ था। रज़ाकार गद्दार को बोलते हैं ये अपना बांग्लादेश की सरकार ने इन तलबाओं को जिन्होंने सिविल नाफरमानी शुरू कर दी थी उनको गद्दार रज़ाकार डिक्लेयर कर दिया था। और ये उनका कहना था हसीना वाजिद का कि ये पाकिस्तानी जत्था है, पाकिस्तानी तलबा हैं और उसमें पाकिस्तान का हाथ है। हसीना वाजिद शुरू से ही ये मुजीबुर रहमान जो 1971 में पाकिस्तान से अलहदा होके बंगाल बन गया था, बांग्लादेश बन गया था, मुजीबुर रहमान की बेटी है। इनकी उम्र 76 साल है और ये 2009 से इक़्तिदार में है। गैर जमहूरी तरीके से यही फ़ौज जो थी बांग्लादेश की ये इनके साथ थी और इनको इक़्तिदार में लाना और इनको इक़्तिदार में दवाम बख्शना यही बांग्लादेशी आर्मी का काम था। बांग्लादेशी की आर्मी के ज़रिए इन्होंने अपनी अपोजिशन को जेलों में डाला। खालिदा ज़िया जेल में थी। नेशनल पार्टी जो है वो इलेक्शन में बाइकाट किया। 2009 से इसकी मुसलसल ये 16 साल हुकूमत चली आ रही थी। ये जनवरी में जो इलेक्शन हुए थे 2024 में, ये 7 माह की हुकूमत जो था दोबारा जो थी इसकी ये ख़त्म हो गई। ये 7 माह की जो हुकूमत इन्होंने की है जनवरी में, तो इनके मद्दे मुकाबिल जो थे उन्होंने बाइकाट किया था क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस था ही नहीं। मुल्क में ये एक सेमी मार्शल लॉ था, मतलब सब कुछ इसके कहने पे होता था। पूरी अपोजिशन को जेलों में डालो, जो अपोजिशन की पार्टी है उनको पकड़ दकड़ रखो, उन सबको रगड़ा लगाया, उनको जेलों में डाला, उनको मारा, उनकी जो है अदालतों में उनको पेश नहीं किया गया, लापता कर दिए गए। ये सारी बातें बांग्लादेश में होती रही हैं। बांग्लादेश के अवाम जो है इस सारे प्रोसेस को 16 साल तक भुगतते रहे। 16 साल तक हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में अपोजिशन पे मुकम्मल क्रैकडाउन रखा था। और ये जो अवाम थे, ये जो स्टूडेंट्स का मुतालबा था कि 30% जो कोटा मिल रहा है अपना जो सरकारी मुलाजिमीन है जिन्होंने 1971 की जंग में जो है वो मदद की थी और वो उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी और जो उनके ख़ानदान शहीद हो गए थे जो बांग्लादेश के थे, ये 30% कोटा उनको मिल रहा था। असल में हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी और जो उनकी पार्टी के लोग थे बस 30% हिस्सा ये अपने ही कारकुनों को दिए जा रहे थे, जिसमें अवाम में शदीद गम गुस्सा था। और तलबा ने जुलाई में जो मुजाहरा किया, सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, उसमें 200 अफराद 200 तलबा इन्होंने हलाक कर दिए थे। फौजी ने उस पर गाड़ियाँ चढ़ाई, फायरिंग की, गोलियाँ सीधा गोलियाँ चलाई, जिसमें कई अफराद हलाक, कई तलबा हलाक हो गए थे, शहीद हो गए थे। अब ये दोबारा जो लोग निकल आए थे हसीना वाजिद के घर पे उन्होंने दावा बोला है, इनके स्विमिंग पूल में घुसे हैं, इनके घर में घुसे हैं, पार्लियामेंट हाउस में घुसे हैं। 4-4.5 लाख अफराद जो है वो सड़कों पे 3-4 दिन से लगे हुए थे। अपने आईनी हक के सिलसिले में हुकूमत से अपना हक मांग रहे थे कि ये आप जो है 30% कोटा का सिस्टम ख़त्म करो। अब वो मुजाहरा जो था, वो मुजाहिरीन जो थे, जो 4 लाख थे, वो इस जो अपना कोटा सिस्टम के मुतालबे से फिर गए, फिर मुल्क में सिविल नाफरमानी शुरू कर दी। वजह ये थी कि हसीना वाजिद ने, जो बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म थी, उन्होंने ऐलान किया था, अपनी आर्मी को कहा था कि सीधा इन पे गोली चलाएं, ये रज़ाकार हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं, इनके साथ पाकिस्तान मिला हुआ है, इनको बूंद डालो। अभी आखिरी जब इतला थी तो आर्मी चीफ ने 1 हफ्ता पहले भी अपने फौजियों से कहा था कि हम अवाम के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, ये फौज जो है ये अवाम की है। तो ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी टाइम पे और आखिर यही नतीजा निकलना था कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने जो है क्लियर कट 45 मिनट का टाइम दिया हसीना वाजिद को कि आप मज़ीद जो है वज़ीर आज़म नहीं रह सकती, आप मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि अवाम का जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। और कमर ज़मान जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो है 45 मिनट का टाइम दिया। 45 मिनट इनको दिए गए कि आपने जिस मुल्क में जाना है उस मुल्क में आप इधर से निकल जाएँ। इतलात आ रही थी कि बेलारूस और इंडिया में ये कहीं जा सकती है, मगर आखिरी इतला यही आ रही थी कि इंडिया के एक शहर में ये उतरी हैं हसीना वाजिद और मुल्क से रुबूश हो गई है, मुल्क से चली गई है और रिज़ाइन दे दिया। हसीना वाजिद ने आखिरी कोशिश की कि आर्मी से उन्होंने बातचीत की कि मुझे तकरीर करने का मौका दिया जाए, मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं कुछ तकरीर करना चाहती हूँ। उसका मौका भी उसको फराहम नहीं किया गया। उनके बेटों और बेटी ने भी गैर कानूनी अमल में फ़ौज को बार बार यही कहा कि आप इन अवाम पे ये रज़ाकार हैं, इन पे गोलियाँ बरसाएं, मगर फ़ौज ने एक अवाम के साथ जो 16 साल अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, वही फ़ौज के जनरल ने मार्शल लॉ भी नहीं लगाया और डायरेक्टली इनको 45 मिनट का टाइम दिया कि आप फौरी मुल्क से निकलें और आप रिज़ाइन करें
اور ملک میں قومی حکومت تمام سیاسی جماعتوں پہ ایک حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اور کمال یہی ہے کہ اب اس حکومت کا اعلان بھی ہو گیا ہے, باقاعدہ اس حکومت کا 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے کے نام بھی سامنے آ گئے. تو یہ بنگلہ دیش کی فوج کا یہ یو ٹرن لینا یہ ایک عوامی مفاد میں تھا. عوام کے خلاف جو ہے, جب عوام آرمی کے خلاف ہو جائے, اپنی ڈیفنس جو اس کی ڈیفنس ہے جو مین ہے اس کے خلاف جا کے کھڑے ہو جائیں, پھر اس ملک کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش کی آرمی چیف نے بھی, بنگلہ دیش کی فوج نے بھی ایک بہترین حکمت عملی آخری ٹائم میں اپنائی اور حسینہ واجدہ سے اپنے راستے سے جدا کر دیے, اور ان کو 45 منٹ کا ٹائم دیا کہ آپ جس ملک جانا چاہیں جائیں, فوری طور پہ آپ مستعفی ہوں, کیونکہ عوام پہ ہم گولی مزید نہیں چلا سکتے. 300 لوگ جو طلباء شہید ہو گئے ہیں یہ ہمارے ہی لوگ تھے. ان پہ ان کی ویڈیوز آئی ہیں, ان ویڈیو نے انہوں نے پورے ملک میں انٹرنیٹ, فیس بک, جتنے بھی سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک اور اپنا ٹویٹر جو ہے یہ بند کر دیا تھا. پورا نیٹ سسٹم جو تھا ملک کا معطل کر دیا تھا, تاکہ یہ عوام, یہ مظاہرین, یہ جو طلباء ہیں یہ نہ نکل سکے, مظاہرہ نہ کر سکے. ان کے آخری حکم پہ اختلاف ہوا جب حسینہ واجد نے آخری اپنا حکم دیا کہ آپ جو ہیں آرمی کو ڈائریکٹلی حکم دیا کہ آپ ان پہ گولیاں چلائیں, یہ جو رضاکار ہیں یہ غدار ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. حسینہ واجد کو شروع سے ہی پاکستان سے چھیڑ ہے, اور یہ پورا جو ہے وہ انڈیا کی پالیسی کو اڈاپٹ کرتی رہی ہیں, اور بنگلہ دیشی عوام بھی یہ دیکھتی رہی ہیں کہ یہ پوری سرکار جو ہے جو بنگلہ دیش کی 16 سال چلی ہے یہ بالکل انڈیا کے نریندر مودی کے کہنے پہ چل رہی تھی. جس طرح ملک میں انہوں نے اپنے حکومت چلائی ہے, جس طرح انہوں نے اپنے آئین کو 2 بار بدلا ہے, یہ پورا سسٹم جو تھا یہ انڈیا کے کہنے پہ چل رہا تھا. اور یہ فورس جو تھی 16 سال جو انہوں نے حسینہ واجد کا ساتھ دیا, یہ پورا انڈیا کے تھرو چل رہا تھا. ہر چیز میں پاکستان کے سامنے چھوٹی چیز کو اٹھا کے, 1971 کے واقعات کو اٹھا کے, ان کی تصویریں مودی کے ساتھ جب یہ مل بھی رہے تھے تو 1971 کی تصویریں سامنے رکھ کے ایک دوسرے کو دینا, پاکستان کو چلا رہے تھے. اب ان کی فوج نے ایک بہترین فیصلہ لیا ہے, اپنی عوام پہ گولیاں نہ چلانا, اپنے وزیر اعظم کو کہنا کہ آپ فوری مستعفی ہو جائیں, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے. انہوں نے, آرمی چیف نے پریس کانفرنس بھی کی ہے, کھول کے آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ یہ عوام جو ہے کرفیو کا خیال کریں, ملک بھر میں کرفیو ہے, آپ کے تمام تر مطالبات مانے جائیں گے, اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ سارے حل کر دیے جائیں گے, آپ مہربانی کر کے پرامن ہو جائیں. وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہو چکی ہیں اور وہ ملک سے چلی گئی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی, 3-4 دن سے یہ چل رہی تھی. ملک کی 8ویں بڑی معیشت ہے, ملک کی 8ویں بڑی پاپولیشن والا ملک ہے بنگلہ دیش, جس کی پاپولیشن 21 کروڑ کی 19 کروڑ کے قریب ہے. تو یہ بہت بڑا ملک تھا جو پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا, جس میں پاکستان سے علیحدگی بھی وہ ہمارے خطے میں ایسی جگہ پہ پڑا ہوا تھا جہاں پہ انڈیا کے لیے بڑا آسان تھا اور پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا. ہم نے اپنی تاریخ میں کئی کتابیں اس پہ پڑھی ہیں اور دیکھی ہیں, مختلف قسم کی باتیں اس میں ہوئی ہیں کہ پاکستانی فوج یہ ہوا اور یہ ہوا, فلاں ہوا. وہ باتیں اپنی جگہ پہ, مگر یہ جو ہم نے شروع سے زیادتیاں جو کی تھی کہ ان کے مینڈیٹ کو ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا. اور یہ جب جنرل باجوہ صاحب بھی جب گئے تھے تو انہوں نے بھی اپنے آخری الفاظ میں یہی کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ فوج کی وجہ سے یہ 1971 کا واقعہ نہیں ہوا, بلکہ یہ سارا جو تھا یہ سیاسی ایشو تھا, یہ سیاسی بیان بازی تھی. سیاسی بیان بازی کے انہوں نے وہ حوالے دیے ہیں سیاست کے, تو وہ ماضی کا حصہ ہے. خیر اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. بنگلہ دیش ہمارا پڑوسی ملک ہے, پاکستان سے اس کے جتنے اچھے تعلقات ہوں گے وہ ہماری بہتری کے لیے ہوں گے. اور اس میں خوشخبری کی بات یہی ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو وہاں پہ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں, ان کو بھی حکومت میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے. نیشنل پارٹی کو, وہاں پہ جو قومی پارٹی ہے ان کو دعوت دی گئی ہے. ان کے رہنما جو جیلوں میں ہیں ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور مظاہرین نے ہاتھوں میں پاکستان کے جھنڈے بھی لیے اٹھا رکھے تھے. پاکستان کے جھنڈے انہوں نے کیوں اٹھا کے رکھے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حسینہ واجد جو ہے یہ انڈیا لابی میں ہے اور انڈیا کے کیمپ میں ہے اور انڈیا کی ہر چیز کو یہ آگے کر رہی ہے. پاکستان کے جھنڈے ہم نے مظاہرین کے ہاتھ میں دیکھے, بڑا اچھا لگا, خوشی بھی ہوئی کہ ہمارے بھائی جو ہم سے علیحدہ ہو گئے ہیں خوش ہیں ایک جگہ پہ. اور انہوں نے کمال کر دیا, ان کے عوام نے بھاری تعداد میں نکل کے, آپ ان کی مختلف فوٹوز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح وزیر اعظم ہاؤس میں گھسے ہیں, اس کے اوپر چڑھے ہیں. جو سری لنکا کی فوٹو آ رہی تھی اس سے یہ اور بھی بھیانک فوٹو تھی بنگلہ دیش کے لیے. یہ ان کا ایک جمہوری راستہ ہے, جمہوری راستے پہ بنگلہ دیش چل پڑا ہے. اللہ کرے کہ یہ جو حکومت انہوں نے بنائی ہے قومی, یہ 3-4 مہینے کی ہو, 5 مہینے کی ہو, 6 مہینے کی ہو, اس سے زائد نہ ہو, اور وہاں پہ الیکشن کا اعلان کر دیا جائے تاکہ جو حکومت جمہوری طریقے سے آئے وہ عوام کی خدمت کر سکے اور اقتدار ان کے حوالے کیا جائے. فوج نے ماشاءاللہ نہ لگا کے ایک بڑی اچھی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے, کیونکہ یہی فوج جو تھی یہ 16 سال تک حسینہ واجد کے غیر آئینی غیر قانونی جتنے بھی اقدامات تھے ان کو یہی فوج سپورٹ کرتی رہی ہے. تو یہ پہلی بار یہ فوج کا انڈیا سے یو ٹرن ہونا یہ مسلم امہ کے لیے, پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھا شگون ہے, ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ ایک اقدام ہے جو بنگلہ دیش نے اٹھایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی بنگلہ دیش کی آرمی, پاکستان کی آرمی, بنگلہ دیش کی حکومت, پاکستان کی حکومت
ان کے رشتے آپس میں مزید نزدیک ہوتے جائیں گے، کیونکہ حسینہ واجد جو تھی وہ کسی بھی قیمت پر پاکستان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھی. ہر جگہ پہ پاکستان کی برائی بیان کرنا، ہر جگہ پاکستان کو انگل دینا، یہ حسینہ واجد کا کام تھا. اس سے پہلے جو خالدہ زیاد تھی، کم از کم وہ پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن جو تھے وہ آلموسٹ درست تھے، اچھے تھے. حسینہ واجد نے جو 16 سال حکومت کی ہے، اس میں ہر جگہ پاکستان کو کرٹیسائز کیا ہے. اقوام متحدہ میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ہر دوسرے کام میں. ابھی اس پروٹیسٹ میں پاکستان کی طرف سے آ گیا. حسینہ واجد نے ان اپنے ہی عوام کو گولی مارنے کا حکم اس لیے دیا، ایک پروپیگنڈا پھیلایا کہ یہ جو ہے پاکستانی رضاکار ہیں، مطلب پاکستانی غدار ہیں یہ طلبہ. اپنے ہی ملک کے طلبہ جو ہیں اپنا رائٹ مانگ رہے تھے کہ جو کوٹا سسٹم آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے 1971 سے چلا آ رہا ہے، 30% نوکریاں آپ اپنے کارکنوں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو دے رہے ہیں. وہ ایگزام میں ہے نہیں ہے، ان کا گریڈ سی ہے، گریڈ ڈی ہے، گریڈ بی ہے، اور جو لوگ جینون طریقے سے اوپر آتے ہیں ان کو کوٹے سسٹم میں نہیں رکھ رہے. پورے ملک کو 70% نوکریوں میں حصہ دیا جاتا ہے، اور جو 30% حصہ تھا جو ان کی پارٹی کا حصہ تھا، 30% اگر بنگلہ دیش کا آپ حساب لگا لیں تو اس کے پاس جو ہے حسینہ واجد کے پاس ٹوٹل 2 لاکھ افراد بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. مگر چونکہ یہ مجیب الرحمان کی بیٹی تھی، اور مجیب الرحمان جو ہے 1971 میں پاکستان سے انہوں نے علیحدہ بنگلہ دیش لے لیا تھا. عوام کے لیے مجیب الرحمان جو ہے بنگلہ دیش کے لیے جس طرح ہمارے لیے قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اس طرح ان کے لیے جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان تھے اور ہیں. اس حسینہ واجد کی وجہ سے، اس کی بیٹی کی وجہ سے، جو پاکستان سے بغض، مسلمانوں سے بغض، انڈیا کے قریب رہنا، اپنے عوام سے بغض، عوام کو زبردستی دبانا، ان پہ ظلم، جبر، بربریت کرنا، ان کو گولیاں مارنا، اس کے رد عمل میں عوام نے آج جو ہے بڑے عرصے بعد 1971 کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے جو مجسمے تھے ان پہ عوام چڑھ گئی ہے، ان کو توڑا ہے، ان کو گرایا ہے، یہ حسینہ واجد کی مخالفت میں. حالانکہ وہ ان کا لیڈر ہے، ان کا جو نیشنل ہیرو ہے، جو ان کا قومی ہیرو ہے، جو ان کا لیڈر ہے ملک بنانے کے لیے، وہ شیخ مجیب الرحمان ہے. یہ اس کی بیٹی تھی. عوام اس ٹائم پہ یہ دیکھ رہی تھی کہ حسینہ واجد کی حکومت عوام کے فائدے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے کس حد تک جاتی ہے. کیونکہ اس نے یہ 16 سال جو حکومت کی ہے وہ اس طرح الیکشن اس نے کنٹیسٹ کی ہے کہ اپوزیشن کو جیل میں ڈالو، ان کے بیلٹ پیپر چھینو، عوام کو ووٹنگ کے لیے چھوڑو ہی نہ، اپنے ہی الیکشن پروسیس میں جو ہے دھاندلی کر کے اعلانات کر دو کہ میں جیت گئی ہوں. تو اس طرح انہوں نے یہ 16 سال جو حکومت کی ہے وہ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہے، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا ہے، ان کے خلاف جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ سارے غیر قانونی تھے. اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنا بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف ہیں، جو قومی حکومت بنی ہے 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے جو حکومت بنی ہے، وہ جو ہے اپوزیشن کے جتنے بھی گرفتار رہنما ہیں، جماعت اسلامی کے، نیشنل پارٹی کے، دیگر پارٹیوں کے، ان کو فوری طور پہ یہ ریلیز کریں گے اور عوام کے مطالبات جو ہیں وہ پورے کریں گے. بنگلہ دیش ایک نئے دھارے میں آ گیا ہے، بنگلہ دیش ایک جمہوری پروسیس کے طریقے پہ آ گیا. ابھی تک وہاں پہ مارشل لا ہی تھی، سامنے جو تھی حکومت تھی، حسینہ واجد بیٹھی تھی، مگر وہ فوج ہی چلا رہی تھی، ہر چیز فوج ہی کر رہا تھا. تو فوج کا یہ یو ٹرن بھی بہت اہم ہے، اسپیشلی ہمارے جنوبی ایشیا میں ان کا انڈیا کی طرف سے ہٹ جانا. اور کیونکہ یہ حسینہ واجد سے ہٹ گئے تو یہ انڈیا سے ہٹ گئے، انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے، اور یہ جنوبی ایشیا کے لیے اور پاکستان کے لیے اسپیشلی انتہائی مفید ہے. اب ہم اپنا ریلیشن کو اچھا کر سکتے ہیں، اپنے بھائی چارے کو اچھا کر سکتے ہیں. مسلمان ملک ہے، ہمارا جتنا ریلیشن ان سے اچھا ہوگا، ملک کی بھلائی کے لیے، ہمارے لیے اچھا ہوگا، بنگلہ دیش کے لیے اچھا ہوگا. انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.